अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मेहदी उल हसन ने सोने से पहले हकीम की दी हुई दवाई खा ली। उसे फौरन नींद आ गई। इससे पहले उसकी इतनी जल्दी आंख कभी नहीं लगी थी। सुबह आंख खुली तो उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत गैर मामूली तौर पर हशाश बशाश है। वो सबसे पहले अली बिन सुफियान के पास गया। उसे यह ना बताया कि उसने उस पहाड़ी इलाके में हकीम को जड़ी बूटियां तलाश करते देखा था। ये कोई बताने वाली बात नहीं थी, क्योंकि हकीम कोई मशकूक इंसान नहीं था। उसके मुतल्लिक ये भी मशहूर था कि वो तवीज़ भी देता है। अली बिन सुफियान ने मेहदी उल हसन से कहा कि वो उसी जगह जाए, उसे वहाँ कोई न कोई मशकूक इंसान ज़रूर नजर आएगा। अली बिन सुफियान दरअसल तखरीबकारों के एक अड्डे की तलाश में था। मेहदी उल हसन उस तरफ जाते हुए हकीम के पास चला गया। वो गड्डियों के लिबास में था। उसने हकीम से कहा कि वो सुबह सवेरे इतनी दूर ये बताने आया है कि रात उसे बहुत गहरी नींद आई है, और अब वो इतना हशाश बशाश है जितना वो पहले कभी नहीं हुआ था। अगर शाम तक तुम इसी हालत में रहे तो बदरू नहीं हो सकती, हकीम ने कहा। शाम को फिर आना। मेहदी ऊंट पर सवार हुआ और अपनी ड्यूटी पर रवाना हो गया। उस सर सब जगह वो बहुत दिनों से जा रहा था, और सारा सारा दिन वहां रहता था। रात को भी वहां गया था, मगर अब हकीम से मुलाकात के बाद उसे इस जगह से डर महसूस होने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि उसकी तबीयत जो इतनी ज़्यादा हशाश बशाश थी, बुझ रही है, और दिल पर घबराहट तारी हो रही है। उसने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन घबराहट बढ़ती गई, और उसने हकीम को अपनी जो तकलीफ बताई थी वो पहले की निस्बत ज़्यादा हो गई। उसने उसी वक्त हकीम के पास जाना चाहा, लेकिन ड्यूटी नहीं छोड़ सकता था। वो बर्दाश्त करता रहा। बहुत देर बाद उसकी तबीयत घबराहट से आज़ाद होने लगी, और आहिस्ता आहिस्ता उस हालत में आ गई जिसमें कल दवाई खाने से पहले थी। दिन गुजर गया। उसने ऊँटों और भेड़ बकरियों को इकट्ठा किया और उन्हें वहां ले गया जहां रोज़ाना ले जाता था। ऊँट पर सवार होकर वह शहर में हकीम के पास गया। उसे अपनी तबीयत की यह तब्दीली बताई। हकीम ने बदरू के शक का इजहार किया, लेकिन एक रोज़ और दवाई खाने को कहा। उसने दवाई दे दी जो मेहदी उल हसन ने रात सोने से पहले खा ली। गुज़श्ता रात की तरह उसे नींद आई, और सुबह तबीयत शगुफ्ता थी। वो रोज़मर्रा की तरह अली बिन सुफियान के पास गया और वहां से अपनी ड्यूटी की जगह पर चला गया। आधा दिन गुजरा तो उसकी शगुफ्तगी कम होने लगी, जो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई, और उसकी जगह घबराहट और उदासी आ गई। उसने ध्यान इधर उधर करने की कोशिश की और टहलने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता तबीयत ठिकाने आ गई। उसके कानों में ऐसी आवाज़ पड़ी जैसे दूर कहीं कोई औरत रो रही हो। रोने की आवाज़ बुलंद हुई, फिर मध्यम होते होते खामोश हो गई। मेहदी उल हसन जहाँ था वहीं रहा। मेहदी उल हसन के दिल पर खौफ तारी हुआ, जिस पर उसने काबू पा लिया। शाम को वो कल की तरह हकीम के पास गया और उसे बताया कि उसकी हालत क्या हुई है और उसने कैसी कैसी आवाज़ें सुनी हैं। हकीम गहरी सोचों में खो गया और बोला, मेरा शक यकीन में बदल गया है। ये बदरू है, घबराओ नहीं। मैं अभी एक तवीज़ दूंगा, फिर बदरू से पूछूंगा कि वो क्या चाहती है। इसके मुताबिक कुछ और करूंगा, लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मेहदी उल हसन दिल पर तजब्जुब और हिजान लेकर चला गया। अगले रोज़ मेहदी उल हसन को अली बिन सुफियान की तरफ से कुछ और हिदायत मिली। वो भागम भाग हकीम के पास गया। हकीम जैसे उसी के इंतज़ार में बैठा था, उसे देखते ही उठ खड़ा हुआ और उसे अंदर ले गया। वो तुम्हारे साथ सिर्फ एक मुलाकात करना चाहती है, हकीम ने कहा। वो तुम्हारे सामने आएगी, अपना आप दिखाएगी, तुम उसे देख सकोगे। हो सकता है पहले रोज़ वो तुम्हारे सामने आए और गायब हो जाए। वो दूसरी दुनिया की मखलूक है, शायद इस दुनिया के इंसानों के करीब आने से गुरेज करे। अगर उसने ऐसा ही किया तो तुम्हें अगले रोज़ फिर जाना पड़ेगा। कहाँ? वहीं जहाँ तुम हर रोज़ जाते हो, हकीम ने कहा। जहाँ तुमने मुझे देखा था वहाँ तुम रात को जाओगे। अगर ये बातें कोई और कर रहा होता तो मेहदी उल हसन पर इतना ज़्यादा असर न होता जितना उसने कबूल किया। ये बातें उस हकीम की ज़बान से निकल रही थीं, जिससे मेहदी उल हसन के बड़े हाकिम भी मुतासर थे। वो खूबसूरत लड़की के रूप में गोश्त पोश का जिंदा इंसान बनकर तुम्हें जब चाहोगे मिला करेगी। तुम उसे बीवी बनाकर घर रख सकते हो
اور اگر وہ زیادہ مہربان ہو گئی تو مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کسی فرعون کے مدفون خزانے کا بھید بتا دے اور ایسا ذریعہ پیدا کر دے کہ تم یہ خزانہ نکال کر اس بدروح کو ساتھ لے کر مصر سے کہیں دور چلے جاؤ اور کہیں خطے کے بادشاہ بن جاؤ۔ ملاقات کب ہوگی؟ آج رات چلے جاؤ، حکیم نے کہا۔ مہدی الحسن عجیب و غریب سے تاثرات لے کر وہاں سے اٹھا اور اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ وہاں دن گزارا اور سورج غروب ہونے سے بہت پہلے واپس چلا گیا۔ رات تاریک ہوئی تو وہ پھر وہاں موجود تھا۔ وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اسے حکیم نے بتائی تھی۔ اسے رونے کی وہی آواز سنائی دی جو اس نے اس دن کو سنی تھی۔ وہ اس آواز کی طرف چل پڑا۔ اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی، مجھ سے ڈرو نہیں، آگے آؤ۔ یہ آواز دور سے آئی تھی۔ یہ اسے کئی بار سنائی دی اور آہستہ آہستہ ختم ہو گئی۔ وہ ان پہاڑیوں کے اندر چلا گیا۔ اسے سامنے چمک دکھائی دی جو آسمانی بجلی کی طرح چمکی اور بجھ گئی۔ اس چمک میں اس نے دیکھ لیا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ وہیں رک گیا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر چمکی اور اس میں اسے سرنگ کے دہانے میں کوئی انسان کھڑا نظر آیا۔ روشنی جانے کہاں سے آ رہی تھی۔ یہ اتنی لمبی چوڑی تھی کہ دہانے میں کھڑا انسان صاف نظر آتا تھا۔ وہ اس سے کم و بیش 50 قدم دور تھا۔ اس نے غور سے دیکھا، چہرہ خوبصورت لڑکی کا تھا۔ لڑکی رک گئی اور اس نے رونے کی آواز نکالی۔ مہدی الحسن نے یہ آواز پہلے کئی بار سنی تھی۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ عین اس وقت دہانے پر روشنی چمکی اور بجھ گئی۔ مہدی الحسن اٹھا اور بجلی کی تیزی سے پیچھے سے عورت کو دبوچ لیا۔ عورت کی آواز سنائی دی، او بدبخت، تمہیں کس وقت مذاق سوجا ہے؟ چھوڑو مجھے، شکار انتظار میں کھڑا ہے۔ مہدی الحسن نے جس شک میں جان کی بازی لگا کر اسے پکڑا تھا وہ شک صحیح ثابت ہوا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ یہ بدروح ہوئی تو اس کے ہاتھ نہیں آئے گی اور اس کی جان نکال لے گی، اور اگر یہ کوئی دھوکہ ہوا تو اسے بڑا موٹا شکار مل جائے گا۔ کفن میں لپٹی ہوئی اس عورت کی آواز سنتے ہی مہدی الحسن سرگوشی میں بولا، اونچی آواز نکالی تو خنجر ایک پہلو میں گھونپ کر دوسرے پہلو سے نکال دوں گا۔ میں تمہارا دل اور کلیجہ منہ کے رس سے نکال کر کھا جاؤں گی۔ عورت نے کہا، میں روح ہوں۔ مہدی الحسن نے اسے ایک بازو سے دبوچے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے خنجر نکال کر اس کی نوک عورت کے پہلو میں رکھ دی۔ سرنگ کے سامنے والے دہانے پر ایک بار پھر روشنی چمکی۔ مہدی الحسن کا ادھر جانا پر خطر تھا۔ لڑکی نے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہارے ساتھ گئی تو ہم دونوں بھوکے مریں گے۔ تم میرے ساتھ آئے تو فرعونوں کا خزانہ ہمارا ہوگا۔ پھر تمہیں ویرانوں میں بھٹکتے پھرنے اور تھوڑی سی تنخواہ کے عوض جاسوسی کرتے پھرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ خزانہ نکال رہے ہیں، لڑکی نے کہا۔ میں بہت سے آدمیوں کے ساتھ ہوں۔ وہ سب کہاں ہیں؟ میرے ساتھ چلو، سب تمہارا استقبال کریں گے، لڑکی نے کہا۔ مجھے روشنی میں دیکھو گے تو خزانوں کو اور اپنی دنیا کو بھول جاؤ گے۔ مہدی الحسن جو خوشبو اس لڑکی کے جسم سے سونگھ رہا تھا وہ اس پر خمار طاری کر رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کو جب اپنے بازو میں دبوچا تھا تو اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ جسم ایمان خریدنے کا اثر رکھتا ہے۔ لڑکی کی آواز میں ترنم تھا، اس پر نشہ طاری ہو چکا تھا۔ اس وقت سرنگ کے دہانے کی طرف وہ نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ ادھر کے متعلق اسے یقین تھا کہ ادھر آدمی ہوں گے اور روشنی کا انتظام تو ادھر تھا ہی۔ اٹھو، اس نے لڑکی کو اٹھایا اور کہا، کفن اتار دو۔ لڑکی نے کفن اتار دیا۔ مہدی الحسن نے کفن سے لمبی چوڑی پٹیاں پھاڑی، ایک سے لڑکی کے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیے، دوسری پٹی سے اس کی ٹانگیں ٹخنوں کے قریب سے باندھی، تیسری پٹی اس کے منہ پر باندھ کر اسے کندھے پر ڈالیا۔ خنجر ہاتھ میں رکھا اور وہ سرنگ کے پچھلے دہانے کی طرف چل پڑا۔ اسے وہاں سے بہت جلدی نکلنا تھا۔ گزشتہ رات جب مہدی الحسن یہاں آیا تھا تو وہ بدروح سے ہی ملنے آیا تھا۔ سرنگ کے دہانے پر وہ روشنی کی چمک میں اسے نظر آئی اور غائب ہو گئی تھی۔ مہدی نے دہانے پر جا کر دیکھا، ایک تو دہانے کے سامنے بلندی پر روشنی سی دیکھی تھی اور پھر وہ سرنگ کے اندر گیا تو اس نے دوسرے دہانے میں سے ایک سایہ سا باہر جاتے دیکھا تھا۔ دن کے وقت وہ پھر سرنگ میں سے گزر کر دوسری طرف گیا تو اسے کپڑے کی ایک باریک سی پٹی زمین پر پڑی نظر آئی۔ اسے پٹی دیکھتے ہی یاد آ گیا کہ میت پر کفن ایسی ہی پٹیوں سے باندھا جاتا ہے۔ وہ چونکہ علی بن سفیان کا تربیت یافتہ جاسوس تھا اس لیے وہ ذرا ذرا سی چیزوں اور لطیف سے اشاروں کو بہت اہمیت دے رہا تھا۔ وہ جب آج رات بدروح کی ملاقات کے لیے چلا تھا
تو اس نے حکیم کے منع کرنے کے باوجود خنجر ساتھ لے لیا تھا۔ یہ آزمائش کا ایک طریقہ تھا۔ خنجر کے باوجود بدرو آ گئی۔ اس نے یہ دلیری کی کہ آج دہانے پر روشنی نظر آتے ہی وہ دہانے میں چلا گیا، اور وہاں سے اس نے بلندی پر دیکھا، وہاں آگ کا چھپا ہوا شعلہ تھا۔ دہانے پر چمک وہیں سے آتی تھی۔ مہدی الحسن کو دو واقعات یاد آ گئے۔ صلیبیوں کے ایجنٹوں نے مصر کے ایسے ہی پہاڑی علاقوں میں مصر کے دیہاتیوں کو تہمات میں الجھانے اور انہیں اثر میں لینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ ایک پہاڑی پر بڑے شعلے والی مشعل جلا کر چھپا رکھی تھی۔ اس کے سامنے لکڑی کا ایسا تختہ رکھتے تھے جس پر ابرق چپکا ہوا تھا۔ دوسرے واقعہ میں چمکیلی دھات کی چادر استعمال کی گئی تھی۔ ابرق یا دھات کی چمک سامنے والی پہاڑی پر پڑتی تھی۔ مشعل اور چادر کے درمیان ایک اور تختہ رکھتے تو چمک بجھ جاتی تھی۔ یہ مشعل اور چمکیلی چادر ایسی جگہ رکھی جاتی جہاں سے یہ لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی۔ ان دونوں وارداتوں میں صلیبی ایجنٹ پکڑے گئے اور ان کا یہ طریقہ بے نقاب ہو گیا تھا، ورنہ سیدھے سادے لوگ اسے غیب کی چمک سمجھتے تھے۔ ان دونوں وارداتوں پر چھاپا مارنے والوں میں مہدی الحسن بھی تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ سرنگ کے بالکل بالمقابل پہاڑی پر جو آگ کا دھوکہ سا ہوتا ہے وہ مشعل چھپی ہوئی ہے، اور سرنگ کے دہانے پر اسی کی چمک پھینکی جاتی ہے۔ اسے ٹریننگ کے دوران بتایا گیا تھا کہ جو انسان مر جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے تعلق توڑ جاتا ہے۔ خدا اس کی روح کو یوں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتا کہ وہ انسانوں کے پیچھے دوڑتی پھرے۔ جو مر جاتے ہیں وہ نہ جسمانی طور پر واپس آتے ہیں، نہ روح یا بدروح کی شکل میں۔ مہدی الحسن کو ٹریننگ میں یہ اٹل حقیقت ذہن نشین کرائی گئی تھی کہ انسان کو خدا نے اتنی زیادہ جسمانی اور روحانی قوت عطا کی ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے۔ یہ سبق قوم کے ہر فرد کو ملنا چاہیے تھا، لیکن یہ ممکن نہ تھا۔ سلطان ایوبی نے لڑاکا جاسوسوں کے جو دستے تیار کیے تھے انہیں بڑی کاوش سے ذہن نشین کرایا گیا تھا کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے۔ انہیں تہمات سے دور رکھا گیا تھا، انہیں عملی سبق بھی دیے گئے تھے۔ مہدی الحسن کو علی بن سفیان کا ایک سبق یاد آ گیا۔ قرآن کا فرمان ہے کہ کوئی پیغمبر واپس نہیں آئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ خدائے ذوالجلال نے ہمیں اپنا نور دکھا دیا ہے۔ صلیبی اس کوشش میں مصروف ہیں کہ مسلمان کے سینے میں اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا یہ نور بجھ جائے۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج اور خصوصاً اپنے جانباز دستوں کے دلوں میں یہ اصول پہ وضع کر رکھا تھا: اللہ کے نام پر تم جو بھی خطرہ مول لوگے وہ تمہارے لیے خطرہ نہیں رہے گا، کیونکہ تمہیں خدا کی خوشنودی اور مدد حاصل ہوگی۔ اگر آج تم توہم پرستی کا شکار ہو گئے تو تمہاری اگلی نسل کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ وہ کفر کے آگے ہتھیار ڈال دے گی۔ ایسے ہی کچھ اور سبق تھے جو مہدی الحسن کو یاد آ گئے تھے۔ اسے اپنی اہمیت کا بھی احساس ہو گیا تھا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ وہ معمولی عہدے یا درجے کا جاسوس نہیں تھا، اس کی قابلیت اور تجربہ بھی غیر معمولی تھا۔ دشمن کے تخریب کار اسے قتل کر سکتے تھے، اسی علاقے میں اسے دور سے تیر مار سکتے تھے، لیکن اس کے پائے کے جاسوسوں کو دشمن زندہ پکڑنے یا اپنے جال میں پھانس کر اس پر اپنا طلسم طاری کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ صلیبیوں اور حشیشین کے پاس ایسے طریقے تھے جن سے وہ کسی بھی انسان کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے اپنے حق میں استعمال کر سکتے تھے۔ مہدی الحسن ان کے کام کا انسان تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ انہوں نے صرف اس کو پکڑنے کے لیے اس پہاڑی علاقے میں یہ ڈھونگ رچایا تھا۔ اس علاقے میں کسی جگہ انہوں نے اپنا اڈا بنا رکھا تھا۔ مہدی الحسن کو انہوں نے گڈریے کے روپ میں بھی پہچان لیا تھا، چنانچہ اسے پھانسنے کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ مہدی الحسن لڑکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے کندھے پر اٹھائے سرنگ کے دوسرے دہانے کی طرف جا رہا تھا۔ اسے سارے سبق یاد آ گئے تھے اور اس کے گرد سلطان ایوبی کی آواز گونج رہی تھی: جس طرح ایک غدار پوری قوم کو ذلت اور رسوائی میں ڈال سکتا ہے، اسی طرح ایک حریت پسند جانباز پوری قوم کو بڑے سے بڑے خطرے سے بچا سکتا ہے۔ مہدی الحسن کے دل میں یہ احساس ایک بڑا ہی مضبوط جذبہ بن کر بیدار ہو گیا کہ اس کی قوم جو گہری نیند سو رہی ہے وہ اسی کے بھروسے پر سو رہی ہے۔ وہ جاسوسوں کی زمین دوست جنگ کا جانباز تھا۔ اسے معلوم تھا کہ قوم بہت بڑے لشکر کا اور گھڑ سواروں کے طوفان کا اور تیروں کی بوچھاڑوں کا مقابلہ کر سکتی ہے، لیکن دشمن کے جاسوسوں اور تخریب کاروں کا مقابلہ صرف ایک یا دو جاسوس ہی کر سکتے ہیں۔ مہدی الحسن مصر اور اپنی قوم کا واحد پاسبان اور سلامتی کا ضامن بن گیا، مگر ایک سوال اسے پریشان کر رہا تھا:
کیا حکیم بھی دشمن کے تخریب کاروں کے گروہ کا فرد ہے؟ اس کا ذہن تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ اتنا معزز اور صاحب حیثیت طبیب، جس کی عزت حکام میں بالا بھی کرتے تھے، دشمن کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ اسے یاد آیا کہ اسے جو سبق دیے گئے تھے اور اس کے اپنے جو تجربے اور مشاہدے تھے، ان سے اس پر یہ حقیقت واضح ہوئی تھی کہ ایمان فروشی کا عہدے اور رتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس نے دیکھا یہ تھا کہ ایمان کا سودا عموماً اونچے رتبے کے لوگ کرتے ہیں، اور زیادہ بڑا بننے کے لالچ میں آ کر بعض انسان ایمان گروی رکھ دیتے ہیں۔ اس کے سامنے اب مسئلہ یہ تھا کہ لڑکی کو ساتھ لے کر وہ کس طرف سے باہر نکلے اور اپنے اونٹ تک پہنچے۔ لڑکی سے وہ اس لیے رہنمائی نہیں لینا چاہتا تھا کہ وہ اسے غلط راستے پر ڈال کر کسی اور جال میں پھانس سکتی تھی۔ وہ جس راستے سے آیا تھا اس راستے کو وہ مسدود سمجھتا تھا۔ روشنی پھینکنے والوں نے دہانے پر 2-3 بار روشنی پھینکی تھی، مگر لڑکی کو مہدی الحسن نے سرنگ میں دبوچ رکھا تھا۔ ان حالات میں اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ادھر اس گروہ کے آدمی نیچے اتر آئے ہوں گے۔ سرنگ کی دوسری طرف اسے معلوم نہیں تھا کہ کسی طرف سے باہر جانے کا راستہ ہے یا نہیں۔ وہ لڑکی کو اٹھائے سرنگ سے باہر نکل گیا۔ ایک طرف دہانے سے کچھ دور جا کر اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور اس کے منہ سے پٹی کھول کر کہا، کیا تم بتاؤ گی کہ میں کس طرف سے جاؤں جدھر تمہارا کوئی آدمی نہ ہو؟ اگر تم اکیلے جاؤ تو بتا سکتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو گی؟ مہدی الحسن نے کہا، مجھے پھانسنے کی کوشش کرو گی تو میں اپنے آپ کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، نہ تمہیں زندہ چھوڑوں گا۔ میں تمہیں وہ راز بتا دوں جو تم جاننا چاہتے ہو تو اکیلے چلے جاؤ گے۔ میں وہ راز جان چکا ہوں۔ مہدی الحسن نے کہا، مجھے راستہ بتاؤ، مجھے صرف ایک بار روشنی میں دیکھ لو۔ لڑکی نے کہا، پھر مجھے اپنا سمجھنا، ایک بار میرے ساتھ چلے چلو، میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی۔ لڑکی نے مہدی الحسن کو زر و جواہرات کے لالچ دیے مگر اسے راستہ نہ بتایا۔ مہدی الحسن نے پٹی سے اس کا منہ بند کر دیا اور خود ہی ایک محفوظ راستہ سوچ لیا۔ یہ راستہ پہاڑیوں کے اوپر تھا۔ اس نے لڑکی کو وہیں بیٹھے رہنے دیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ نیچے کسی کی آواز سن کر وہ وہیں دبے گیا۔ کوئی مرد اس لڑکی کو پکار رہا تھا۔ مہدی الحسن آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اور لڑکی کے قریب ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے لڑکی کو شاید دیکھ لیا تھا۔ تم بولتی کیوں نہیں؟ اس آدمی نے پوچھا اور اوپر آنے لگا۔ لڑکی کا منہ بند تھا۔ وہ آدمی اس کے قریب آ بیٹھا اور بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر نہیں گئی؟ مہدی الحسن اس کے عقب میں تھا۔ فاصلہ 2-4 قدم تھا۔ اس نے اٹھ کر اس آدمی کی پیٹھ میں خنجر کا بھرپور وار کیا۔ فوراً بعد دوسرا وار کیا۔ جوان آدمی کے دونوں وار دور تک اتر گئے۔ اس کی آواز بھی نہ نکلی۔ مہدی الحسن نے اسے گھسیٹ کر اس پتھر کے نیچے پھینک دیا جس کے پیچھے وہ چھپا تھا۔ اس نے لڑکی کو کندھے پر ڈالا اور پہاڑی پر چڑھ گیا۔ یہ کوئی اونچی پہاڑی نہیں تھی، اوپر سے چوڑی تھی۔ وہ اس پر چلنے لگا۔ اس کے لیے آسان طریقہ یہ تھا کہ رات بھر کہیں چھپا رہتا اور دن کی روشنی میں نکل جاتا، لیکن اس کی کوشش یہ تھی کہ بہت جلدی کہرا پہنچ جائے تاکہ حکیم کی گرفتاری اور اس علاقے کو محاصرے میں لینے کا انتظام صبح سے پہلے ہو جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جہاں مشعل کی روشنی تھی۔ اب چونکہ وہ خود بلندی پر تھا اس لیے اسے بالمقابل بلندی پر مشعل صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں آئینے کی طرح چمکتی چادر اٹھائے ادھر ادھر عکس مار رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ مہدی الحسن کے لیے اوپر اور تھی۔ وہ اس کی مدد سے روشنی سے بچتا آگے ہی آگے بڑھتا گیا حتیٰ کہ مشعل اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی پہاڑی خطے میں دور اندر جہاں تک کوئی مسافر اور کوئی گڈیا نہیں پہنچ سکتا تھا، ایک پہاڑی کے دامن میں غار سا تنگ دہانہ تھا۔ اس کے پیچھے غار اتنا وسیع تھا جو غار نہیں بلکہ ایک بہت ہی کشادہ کمرہ تھا۔ اس میں بہت سے آدمی بیٹھے تھے، 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا۔ ایک آدمی نے کہا، آ جائے گی۔ ایک اور نے کہا، یہاں کون سا خطرہ ہے، آج وہ اسے لے کے ہی آئے گی۔ آدمی کام کا ہے۔ ایک نے کہا، کم بخت بہت تجربہ کار ہے، ہم اسے تیار کر لیں گے۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا اندر آیا اور بولا کہ گوپل مرا پڑا ہے اور لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے۔ گوپل کو خنجروں سے ہلاک کیا گیا ہے۔ مہدی الحسن کہاں ہے؟ کسی نے پوچھا۔ کہیں نظر نہیں آ رہا، اسے جواب ملا۔ اس کا اونٹ یہی ہے، وہ خود کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سب بہر کو 2 مچھلیاں اٹھا کر دوڑ پڑے
اور سرنگ کے دھیانے تک گئے۔ وہاں ان کے ساتھی کی لاش پڑی تھی۔ سرنگ میں جا کر دیکھا، لڑکی کا کفن پڑا تھا۔ اس کے لیڈر نے سب سے کہا کہ 2 آدمی باہر چلے جاؤ، اگر باہر سے کوئی خطرہ آئے تو اطلاع دو، اگر وہ نظر آئے تو اسے پکڑ لو، مقابلہ کرے تو مار ڈالو، اور باقی آدمی پھیل جاؤ، وہ یہیں کہیں ہوگا، اگر وہ صبح تک نہ ملے تو یہاں سے نکلو۔ اس وقت مہدی الحسن لڑکی کو کندھوں پر اٹھائے ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ سرنگ والی پہاڑی سے دور نکل گیا تھا۔ آگے پہاڑی دیوار کی طرح ہو گئی تھی، نہ دائیں ڈھلان تھی نہ بائیں، اور یہ بلندی تھی، یہ بالکل دیوار تھی جس پر بیک وقت دونوں پاؤں نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ وہ اس پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح گھوڑے پر بیٹھتے ہیں۔ وہ آگے کو سرکنے لگا۔ یہ دیوار ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی اور لڑکی اسے سنبھل نہیں رہی تھی۔ ادھر لڑکی کے گروہ کے آدمی تلاش اور تعاقب میں پھیل گئے تھے۔ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ تخریب کاری کے اڈے کا پکڑا جانا ان کی شکست تھی، اور ان میں سے جنہیں پکڑے جانا تھا ان کے لیے بڑی ہی اذیتناک موت تھی۔ مہدی الحسن تو اپنی روح کی طاقت بھی استعمال کر رہا تھا۔ آخر یہی طاقت اسے دیوار سے گزار کر لے گئی۔ آگے ایک چوٹی آئی اور وہ خاصی چوڑی تھی۔ مہدی الحسن نے لڑکی کو زمین پر پٹک دیا اور غضبناک آواز میں بولا، کیا تم میرا راستہ روک لو گی؟ اس نے لڑکی کو اپنے غصے کا ذائقہ چکھانے کے لیے 2-4 قدم پیٹھ کے بل گھسیٹا اور کہا کہ میرے لیے کوئی مشکل پیدا کی تو میں تمہیں اسی طرح گھسیٹ کر ساتھ لے جاؤں گا، مرتی ہو تو مر جاؤ۔ اسے دور نیچے ایک مشعل دکھائی دی۔ وہ بہت تھک گیا تھا اور وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ خطرے سے نکل آیا ہے، مگر اس جگہ سے نکلنا ابھی ٹیڑھا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اسے بہت جلدی کہرا پہنچنا تھا۔ اس نے لڑکی کے پاؤں کھول دیے، ہاتھ پیٹھ پیچھے بندھے رہنے دیے، اسے آگے کر لیا اور خنجر کی نوک اس کی پیٹھ کے ساتھ لگا کر کہا کہ چلو، میرے کہے بغیر دائیں بائیں نہ گھومنا۔ تعاقب میں جو آدمی نکلے تھے وہ سرنگ میں اور اس جگہ کے ارد گرد دیواروں میں گھوم پھر رہے تھے۔ 2 آدمی اس جگہ جا کھڑے ہوئے جہاں سے مہدی الحسن اندر آتا جاتا تھا۔ مہدی الحسن ڈھلانے اترتا اور چڑھائیاں چڑھتا، ایک ایسی چٹان پر جا پہنچا جہاں آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زمین کا بھیدی تھا۔ اسے اتنا تجربہ تھا کہ اندھیرے میں بھی اجنبی زمین کے خد و خال بھانپ لیا کرتا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں کچھ دیر لگی کہ نیچے دریا ہے اور یہ دریائے نیل ہے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔